डायरेक्टर साहब, आप लोग कितने प्यारे लग रहे थे जब आप उर्दू में बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें मेरे इस बात का मकसद हरगिज़ यही नहीं है कि मैं कोई तंग नज़री कर रहा हूँ, लेकिन ये उर्दू में प्रेजेंटेशन देना, तकरीर देना, एक तो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। जब कन्वोकेशन में अहम बातें होती हैं और वो इंग्लिश में होती हैं तो हमारे वो बुज़ुर्ग, हमारे वो बड़े समझ नहीं पाते। दूसरा, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अक्सर हमारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है ही नहीं कि मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो काबिल भी होगा और वो कामयाब भी होगा। हमारा जो नौजवान तबका है, बेरोज़गारी इस हद तक आ चुकी है कि आज अगर ऐलान करें कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए कौन कौन तैयार है, अगर मैं इस हाल में पूछूं तो तकरीबन आधे से ज़्यादा हाल जो हैं यहाँ पर हाथ खड़े कर दें। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम आउटडेटेड कोर्सेज़ जो हैं अभी तक वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इसका नतीजा ये होता है जो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है कि हम बेरोज़गारों की फ़ौज प्रोड्यूस कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटी से। एक माइंड सेट है पाकिस्तान में जो नहीं चाहता कि पख्तून तरक्की करे, जो नहीं चाहता कि पख्तून लिखे पढ़े, क्योंकि उस माइंड सेट ने हमारे निसाब में, तालीम के निसाब में हमेशा हमें बे से बंदूक ही सिखाया है, हमें काफ से कलम किसी ने नहीं सिखाया। ये क्यों? हमें कहा जाता था बचपन से कि पख्तून दलेर है, पख्तून बहादुर है, और अगर तुमने पाकिस्तान को मेरी आंख से देखा तो हमारे पख्तून भाई हैं, अगर किसी ने हमला किया तो हमारे पख्तून भाई हैं। ठीक है, हम हैं, हम पाकिस्तान के लिए तब भी थे, हम आज भी हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए कल भी होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप मेरे हाथ से कलम छीनें और मुझे बंदूक दें। बंदूक की जब ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला अपनी फ़ौज से पहले हम अपना वो बंदूक उठाएंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाक ऑस्ट्रिया शूले के तमाम स्टाफ, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, डायरेक्टर साहब, हमारे मिनिस्टर साहब अरशद अयूब साहब, हमारे चीफ वेब अकबर अयूब साहब, यूसुफ अयूब साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायरेक्टर साहब, आप लोग कितने प्यारे लग रहे थे जब आप उर्दू में बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें मेरे इस बात का मकसद हरगिज़ यही नहीं है कि मैं कोई तंग नज़री कर रहा हूँ, लेकिन ये उर्दू में प्रेजेंटेशन देना, तकरीर देना, एक तो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। दूसरी बात कि जहाँ पर मैं कन्वोकेशन में जाता हूँ वहाँ हमारी स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ होती हैं, तो उनमें से अक्सर एक तो खैबर पख्तूनख्वा बदकिस्मती से 78 साल से अमूमन और ख़ुसूसन 20 साल से दहशत ज़दा भी है, यहाँ पर दहशत गर्दी भी है, यहाँ पर बाकी मामलात भी ख़राब चल रहे होते हैं। तो हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर जो है इंग्लिश को नहीं समझते। तो जब कन्वोकेशन में अहम बातें होती हैं और वो इंग्लिश में होती हैं तो हमारे वो बुज़ुर्ग, हमारे वो बड़े समझ नहीं पाते। दूसरा, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अक्सर हमारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है ही नहीं कि मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो काबिल भी होगा और वो कामयाब भी होगा। इंग्लिश से या किसी
دوسری زبان سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامیاب یا ناکامیاب نہیں ہوتا، یا قابل آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. اس کے جو سکلز ہوتے ہیں، اس کی جو ایبیلٹیز ہوتی ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے بڑا انسان بنتا ہے، قابل انسان بنتا ہے. تو یہ بات. دوسری بات، میں نے بہت تعریف سنی تھی اس انسٹیٹیوٹ کی، اور آج پہلی دفعہ میں یہاں آ رہا ہوں، اور یہاں آ کر مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ یہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن تھا، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ بہترین انداز میں چل رہا ہے، اور جس طرح میرے لیڈر کا ویژن تھا الحمدللہ اس کے مطابق چل رہا ہے. ہمیشہ جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا لیڈر اچھا ہوتا ہے تو ادارہ اچھا چلتا ہے. یہ اگر فرض کریں 5 سالوں میں اس حد تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد ابھی جو ہیں ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ ہم سسٹینیبل ہو چکے ہیں تقریباً. تو اگر فرض کرے اس وقت یہ اس پوزیشن پر ہے اور اس کا لیڈر تبدیل کر دیا جائے، یا کوئی ایسا لیڈر اس کے لیے آئے جو اس کے قابل نہیں ہو، یا جو ہے فارم 47 کے ذریعے کوئی یہاں پر آئے، تو وہ ادارہ پھر خراب ہو جاتا ہے. ابھی پاکستان کی اگزامپل آپ دیکھیں کہ اچھا بلا چل رہا تھا. 2018 میں عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، ایک جمہوری حکومت بنی، جمہوری طریقے سے جو ہے میرا قائد، میرا لیڈر جناب عمران خان صاحب پاکستان کا وزیر اعظم بنا. پھر لندن پلان کے تحت بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، اس کو چینج ہونا چاہیے. حالانکہ جب عمران خان صاحب کو ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے اس کرسی سے اتارا جا رہا تھا تو ہماری پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ وہ 6.1% تھی. آج آپ کی جی ڈی پی گروتھ، پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے 2.6 سے 3% کے درمیان اوپر نیچے ہو رہی ہے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، بے روزگاری اس حد تک آ چکی ہے کہ آج اگر اعلان کرے کہ پاکستان چھوڑنے کے لیے کون کون تیار ہے، اگر میں اس حال میں پوچھوں تو تقریباً آدھے سے زیادہ حال جو ہیں یہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اور نتیجہ کیا اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جن کا جو کام نہیں ہوتا وہی کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے پھر ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اداروں کو بھی نقصان ہوتا ہے. آج یہاں پر جتنے بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے اور خاص کر مرج اضلاع کے جو ابھی اس وقت بہت سخت حالات میں ہیں، اور یہ حالات ہم پر بنائے گئے ہیں. بدقسمتی سے میں یہ بات ہر جگہ کرتا ہوں، اور یہ نوجوانوں، میری بہنوں اور بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں جو نہیں چاہتا کہ پختون ترقی کرے، جو نہیں چاہتا کہ پختون لکھے پڑھے، کیونکہ اس مائنڈ سیٹ نے ہمارے نصاب میں، تعلیم کے نصاب میں ہمیشہ ہمیں بے سے بندوق ہی سکھایا ہے. ہمیں کاف سے قلم کسی نے نہیں سکھایا. یہ کیوں؟ ہمیں کہا جاتا تھا بچپن سے کہ پختون دلیر ہے، پختون بہادر ہے، اور اگر تم نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ہمارے پختون بھائی ہیں، اگر کسی نے حملہ کیا تو ہمارے پختون بھائی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہیں، ہم پاکستان کے لیے تب بھی تھے، ہم آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے کل بھی ہوں گے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے ہاتھ سے قلم چھینیں اور مجھے بندوق دیں. بندوق کی جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فوج سے پہلے ہم اپنا وہ بندوق اٹھائیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس وقت جو ہے مجھے ضرورت ہے قلم کی، کیونکہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، اور ابھی بھی ہم جو ہیں امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اپنی ریاست پاکستان سے، کیونکہ یہاں پر 2018 سے 2022 تک ہم نے دیکھا امن تھا، کیونکہ ایک لیڈر آیا تھا جس کا نظریہ تھا، جس کی سوچ تھی، جس کا ویژن تھا.
جو اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا, جو پختونوں کو بھی اس پاکستان کا حصہ سمجھ رہا تھا, جو ہمارے قبائلوں کا درد اور احساس رکھتا تھا. اچھا, مستقل اور پائیدار امن ہمارے صوبے کے لیے بھی ضروری ہے, ہمارے پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے. آئے گا کیسے؟ آئے گا ایسے کہ آپ نے تمام لوگوں کو, آپ نے ان سب کو بٹھا کر ایک جامع پالیسی بنانی ہوگی جو بار بار کسی کے آنے جانے سے چینج نہیں ہو. یہ ساری باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں تو بعد میں آتا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بند کمروں میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. وہ تو عقل کل ویسے بھی نہیں ہیں. جو ان کو مشورے دیتے ہیں, جو ان کے ایڈوائزر ہیں, وہ بھی انتہائی بیوقوف ہیں, کیونکہ ان کو جو مشورہ دیتا ہے وہ ان کے الٹ ہو جاتا ہے اور جو ہے ان کی بدنامی ہوتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. ابھی یہاں پر جو یہ ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی, تو اگر میں اپنے لوگوں کو تعلیم دینا چاہوں, صحت دینا چاہوں, یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہوں, یہاں پر جو ہے انڈسٹریز لگانا چاہوں, یہاں پر انویسٹرز کو لانا چاہوں, ان سب کے لیے امن ضروری ہے. لیکن امن ہمیں نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ اس کا آپ کو بھی پتا ہے اور اس کا مجھے بھی پتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ, اور اس مائنڈ سیٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد سے آپ کا یہ بھائی شکست دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ڈائریکٹر صاحب, تمام جتنی بھی ہماری پاک آسٹریا کی فیکلٹیز ہیں, ان کو میں داد بھی دیتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے جس طرح حکومت خیبر پختونخوا آپ کے ساتھ کھڑی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے بھی جو بھی آپ کی ضروریات ہوگی ہم فرسٹ پریارٹی پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. آپ نے ہمارے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے, ان کی تعلیم کا خیال رکھنا ہے. ہماری یونیورسٹیز زیادہ ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم آؤٹ ڈیٹڈ کورسز جو ہیں ابھی تک وہاں پڑھا رہے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو تقریباً پورے پاکستان میں ہے کہ ہم بے روزگاروں کی فوج پروڈیوس کر رہے ہیں ان یونیورسٹی سے. لیکن الحمدللہ جس طرح آپ نے یہاں پر کہا کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں سے نکالیں, تو انشاءاللہ میرا بھی یہی ویژن ہے. 2 یونیورسٹیز, ایک ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے لیے, ہمارے جو مرج اضلاع ہیں ان کے لیے اسی ٹائپ کی یونیورسٹی انشاءاللہ تعالیٰ جو آلریڈی میں اعلان کر چکا ہوں بناؤں گا انشاءاللہ. اور ایک جو ہے پشاور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی, یہ میں بناؤں گا. اور باقی جو ہماری موجودہ یونیورسٹیز ہیں اس پر ہمارا فوکس ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام یونیورسٹیز کو ہم اٹھائیں گے اور یہاں پر جو ہے مارکیٹ اورینٹڈ سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائیں گے تاکہ ہمارے نوجوان جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہوں یونیورسٹی سے تو وہ جاب ڈھونڈنے نہ نکلے بلکہ جاب ان کو ڈھونڈنے نکلے انشاءاللہ تعالیٰ. اس حد تک ہم ان کو لائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی.